अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर स्पेशल में आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नोवेल तुम इतनी ही हसीन हो की तीसरी किस्त। मुर्तज़ा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तूने जैसे चाही ज़िंदगी गुजारी और हम तेरी खुशी में खुश हो गए, मगर तू मरते हुए बाप की एक बात मान ले। आप हुक्म कीजिए अब्बा जान। उन्होंने फर्मा बरदारी दिखाई। हुक्म नहीं, इल्तिजा है बेटा। तू हम सब से कट गया। हमारा खून हमारा जिगर गोशा होकर भी तू और तेरी औलाद हमसे दूर ही रही, और मैं नहीं चाहता कि तू और तेरी औलाद हमारे ख़ानदान से यूं ही कटी रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ते जो कमज़ोर हो गए हैं उनको मजबूत कर दिया जाए। तू अगर मुनासिब समझे तो अपने बेटे की शादी मुजतबा की बेटी से कर दे। नए रिश्ते बनेंगे तो पुराने भी जुड़ जाएंगे। मुर्तज़ा हाशमी ने बाप को देखा। वो कितने पसमुर्दा और निढाल से लगे। अब्बा जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए ताकि मैं मुर्तकवा की मर्ज़ी मालूम कर लूँ। आप तो जानते हैं कि जवान औलाद से ज़बरदस्ती। ठीक है, तुम मुर्तकवा से बात कर, और ये मेरा फ़ैसला नहीं, ख्वाहिश है। इसलिए तुम दोनों बाप बेटों से ही कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुस्तफ़ा हाशमी की आंखों में नमी थी और वो उनके रूम से निकलकर गेस्ट रूम तक आए। मुर्तकवा, अब्बा जान चाहते हैं कि तुम्हारी शादी भाई मुजतबा की बेटी से हो जाए। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे असल बात कही। आप किसकी बात कर रहे हैं डैडी? मुर्तकवा बैठे से खड़ा हो गया। भाई मुर्तज़ा की छोटी बेटी रिफ़त की। सरवत तो मोमिना के रामिश की बचपन की मंग है, यानी वो किसी बात से अनजान नहीं थे। पापा, अगर मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे इस रिश्ते से इनकार नहीं है, और तुम्हारे राज़ी हो जाने पर भी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अपने बाप की कोई ख्वाहिश तो पूरी कर सकने के काबिल हो। उनके लहजा व अंदाज में अनजानी सी खुशी सिमट आई। मॉम से खुद आपको बात करनी होगी, क्योंकि मुझे आप दोनों ही की खुशी का ख्याल है, और जिस तरह मॉम यहाँ के लोगों के जिक्र से ही चिढ़ती हैं, मुझे नहीं लगता वो इन सब के लिए राज़ी होंगी। उसने साफ गोई की इंतहा कर दी। तुम राज़ी हो तो रिमशा को हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, तुम्हें किसी किस्म का एतराज़ है तो साफ कहो। रिश्ता तय हो जाने के बाद मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसी वैसी बात हो। मुझे शादी आप लोगों ही की पसंद से करनी है, इसलिए मेरी तरफ से तो इकरार है, मगर रिश्ता तय करने से कबल मॉम से ज़रूर बात कर लें। वो बेटे से बात करके मुतमईन हो गए और रिमशा को कॉल की, और वो तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई। मुर्तज़ा, हरगिज़ भी मैं ऐसा नहीं चाहूँगी, और ज़रा मेरी मुर्तकवा से बात करवाइए। ये आउटिंग के नाम पर क्या लड़कियां पसंद करने निकला है? बहस करने की बजाय सेलफोन बेटे की तरफ बढ़ा दिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ मुर्तकवा? तुम्हारी शादी में नाइला से तय कर चुकी हूँ। तुम बाप बेटे इन फजूल लोगों की बातों में आने की बजाय अभी फौरन घर के लिए निकलो। मैं आज ही वापस आ रही हूँ। सुन रहे हो ना मेरी बात? माँ का सख्त लहजा उसके कानों तक रसाई हासिल कर रहा था। जी मॉम, और आप नहीं चाहती तो मैं डैडी को इनकार कर दूंगा, लेकिन मैं नाइला से शादी करने वाला नहीं हूँ, ये याद रखिएगा। क्यों? नाइला में क्या बुराई है? उनके अब्रू चढ़ गए। वो माँ की कमजोरी जानता था। मॉम, यही तो कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक सादा सी घरेलू लड़की से शादी करूंगा, ना कि किसी डिक्टेटर से। डैडी की तरह मैं महकूमों वाली ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मैंने डैडी की भतीजी के लिए हाँ कही है तो यही वजह है। आप ये मत समझे कि मैं किसी की चालों में आ गया हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, और ये मेरा हक है। जिस तरह आपको एक मिडिल क्लास शख्स ने हाकिमियत के दर्जे पर फायज किया, मैं भी आपके ही नक्शे कदम पर चलना चाहूँगा, और यकीनन आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी बातों से मुर्तज़ा हाशमी हर्ट हो रहे थे, जबकि वो बेटे की सोच से किसी हद तक वाकिफ ही थी, क्योंकि मुर्तकवा ने हाकिमियत के रंग माँ ही से तो चुराए थे। ओके माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कोई मिडिल क्लास लड़की ढूंढ लूंगी, बट इस घर की लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। अंडरस्टैंड? वो माँ का इत्मीनान साफ महसूस कर रहा था। मॉम, तो फिर इस लड़की में क्या बुराई है? डैडी को उनके बाबा की ख्वाहिश पूरी कर लेने दीजिए। नो वे मुर्तकवा, जिस घर से मैंने फासला बनाए, अब इसी घर में बेटे की बारात लेकर आऊंगी। माय फुट। ओ प्लीज़ मॉम, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की तुम्हें ज़रूरत है, और तुम मेरी बात खामोशी से मान क्यों नहीं लेते? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं आपकी बात मानना चाहता हूँ, बट डैडी को भी तो उदास नहीं कर सकता। डैडी ने मुझ पर भरोसा करके ही दादा जान को मुस्बत इशारा दिया। अब उनकी कितनी इंसल्ट होगी। और मॉम, ये एक और मौका है जब आप उन लोगों पर अपनी बड़ाई साबित कर सकती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, एक गरीब लड़की को बहू बनाकर आप उन सब की नज़रों में ऊंची हो जाएंगी और मीडिया पर कवरेज कर सकती हैं।
وہ ماں کی کمزوری جانتا تھا۔ بیٹے کی بات دل کو لگی۔ اوکے، اور تم مرتضیٰ کو فون دو۔ اس نے اتنا بڑا میدان اتنی آسانی سے مار لیا کہ مرتضیٰ ہاشمی اور عین العارفین تو دنگ ہی رہ گئے۔ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے وہ نکاح کی بات کریں گے۔ اوکے، تم ہاں کر دو اور میں اپنے مرتقبہ کی دلہن کے لیے یہاں سے جو مناسب لگتا ہے لے کر کل ہی وہاں کے لیے نکلتی ہوں۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا مرتضیٰ کہ میں نکاح کے بعد ٹھہروں گی نہیں، اور ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی، اور باقی رسمیں میں رمشا ویلاز میں بڑی دھوم دھام سے ادا کروں گی، یہ یاد رکھنا۔ انہوں نے بات مکمل کر کے فون رکھ دیا۔ تھینکس مرتقبہ، ورنہ رمشا نے تو ہنگامہ ہی کھڑا کر دینا تھا۔ وہ بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں کہ موم مان جائیں گی، اسی لیے میں نے ہاں کہی، کیونکہ اس لڑکی میں تو مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور میں اس کی خاطر اپنی موم کو ناراض نہیں کر سکتا۔ مگر میں نے جو فون پر کہا اس میں سچائی تھی، اور وہی سب میں موم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ وہ میری سوچ سے واقف ہیں، اور آپ بھی اگر مجھ سے بہت زیادہ امیدیں باندھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی، کیونکہ میں شادی کے بعد یہاں دوڑے دوڑے آنے کا پروگرام نہیں رکھتا، اور آپ کی عجیب زندگی دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک عام سادہ لڑکی سے شادی کروں گا، اور آپ اتنے تو سمجھدار ہوں گے کہ اس کے بعد اندازہ کر سکیں کہ آپ کی بھتیجی کی میری نگاہ میں کتنی ویلیو ہوگی۔ وہ باپ کی حیرتوں اور پریشانیوں کو نظر انداز کرتا اطمینان سے وہاں سے ہٹ گیا۔ یو ڈونٹ وری انکل، یہاں آ کر میں نے مرتقبہ کا بہت پیارا روپ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے اچھائی کی زیادہ نہیں تو 75% امید کر ہی سکتے ہیں، اس لیے آپ اطمینان سے شادی کے معاملات طے کر لیں، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر تسلی بھرے انداز میں مرتضیٰ ہاشمی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اور وہ آئی ہوپ سو کہتے روم سے نکل گئے۔ وہ جلدی سے دیوار کی آڑ میں ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ ہاشمی کے چلے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے جاتی کہ اندر سے آتی آوازوں پر ایک بار پھر ٹھٹک کر وہیں رک کر ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے مرتقبہ؟ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا، محبت کر بیٹھا ہے۔ اور شٹ اپ بہن، محبت جیسی فضول چیزیں کتابوں میں ہی بھلی لگتی ہیں، اور مانا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بلکہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو سوچوں، شادی کی پلاننگ کرنے لگوں۔ شادی مجھے کرنی ہے، وہ بھی مڈل کلاس لڑکی۔ اس سے اگر ڈیڈی یا ان کے رشتوں کو خوشی ملتی ہے تو ٹھیک، میرے دل میں کوئی جذبہ یا امنگ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کو دیکھا ہے، وہ اس قابل ہے کہ میری لائف پارٹنر بن سکے، کیونکہ میں نے کبھی بدصورت چیزیں اپنے روم میں نہیں سجائی۔ اس کا گھمنڈ لہجے میں بولنے لگا، وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے مرتقبہ، کوئی شو پیس نہیں۔ آئی نو، لیکن مجھے بیوی ایسی چاہیے جو حسن و خوبصورتی سے مالا مال ہو، جو میرے اشاروں پر چل سکے، اور جو سب اس لڑکی میں موجود ہے۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ خود کو ڈیڈی کی خوشی پر قربان کر دوں۔ یہ سمجھ لے کہ ایک تیر سے 2 نشانے لگا رہا ہوں۔ لڑکی بھی ویسی مل رہی ہے جیسی چاہتا ہوں، اور ڈیڈی بھی خوش، اور تو اور موم بھی راضی، اور مجھے کیا چاہیے؟ عین العارفین اس کو تعصب سے دیکھ کر ہی رہ گیا کہ اسے کچھ کہنا یا سمجھانا فضول ہی ہوتا، جبکہ وہ اس کو دیکھ چھت پھاڑ کہکا لگا گیا، تو ایسے مایوسی کا شکار ہو رہا ہے جیسے میری محبوبہ ہے۔ شٹ اپ مرتقبہ، اور سوچا ہے تیری ساری گرل فرینڈز کا کیا ہوگا؟ وہ تب کر پوچھنے لگا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں یار، ڈیڈی کے حالات تو جانتا ہی ہے۔ موم کو دن بھر کی رپورٹ ایسے دینی پڑتی ہے جیسے وہ ان کے نوکر ہوں، اور موم ڈیڈی کا بلا ناغہ سیل فون چیک کرتی ہیں، اور میں ان سب سے بے فکر زندگی گزاروں گا۔ میری بیوی کو نہ میرا موبائل چیک کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہی آنے جانے کی فکر میں ہلکان ہونے کی، بس کہیں بھی آؤں جاؤں اس کی بلا سے۔ سچ مجھے تو کہیں پڑا ہوا ایک شعر شدت سے یاد آ رہا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا اور شعر پڑھنے لگا، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے شعر پڑھا اور مزید بولنے لگا، یعنی کہ جناب گھر میں بھی سکون اور گھر سے باہر بھی۔ اب عین العارفین بھی ہنسنے لگا، اور آپ کی زوجہ محترمہ خود اس شعر کی عملی تفسیر بن جائیں گی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ شعر کے مکمل ہونے تک دونوں کے کمرے میں کہکہے گونج اٹھے، اور باہر کھڑی لڑکی کے دل و دماغ میں سناٹے سے اترتے چلے گئے کہ کھڑا ہونا دشوار ہونے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے ہلکے ہلکے لرز رہی تھی،
آنسوؤں کی قطار سی لگ گئی تھی اور وہ وہیں جمی کھڑی تھی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ 2 دن بعد رمشا ہاشمی چلی آئیں۔ وہ صبح 11 بجے پہنچی تھی۔ مصطفیٰ ہاشمی کی طبیعت پہلے سے بھی خراب تھی اور ان کے آتے ہی شام ہی کو بڑی سادگی سے رفت کا مرتقوہ ہاشمی سے نکاح ہو گیا۔ وہ رشتے کے لیے چاہے کسی بھی سوچ کے ساتھ راضی ہوئی ہوں، مگر ارجنٹلی بھی اپنی بہو کے لیے شہر کے بہترین ڈیزائنر سے سبز و ریڈ اسٹائلش شرارہ اور اس کی میچنگ کی ہر ایک چیز لے کر آئی تھیں، اور ہمیشہ سادہ رہنے والی رفت جس کا حسن سادگی میں چمکتا تھا، آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتا تھا۔ مہنگے ترین شرارہ اور لائٹ سے میک اپ میں اس کی دلکشی اتنی بڑی تھی کہ مرتقوہ ہاشمی کی نگاہ جو اٹھی تو وہ پلٹنے سے ہی انکاری ہو گئی، اور وہ بھی ماں کا حامی بن گیا، اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں ہی وہ واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئے کہ وہ تو سارا پلان پہلے سے ہی ترتیب دے چکی تھی۔ وہ شام تک رمشا ویلاز پہنچ گئے تھے۔ رفت کافی ڈری جھجکی سی تھی۔ سفر کی وجہ سے رمشا نے شرارہ کی جگہ اسے آتشی اسٹائلش سوٹ پہننے کو سروت کے ہاتھ بھیجا تھا، اور یہ رنگ اس کی خوبصورت رنگت پر خوب اپنی بہار دکھانے میں بھی کامیاب رہا۔ رشیدہ چھوٹی بیگم صاحبہ کو فی الحال گیسٹ روم میں لے جاؤ، یہ کچھ دیر آرام کریں گی، اور تھوڑی دیر میں بیوٹیشن آ جائے تو تم اپنی تیاری سے فارغ ہو جانا۔ رشیدہ پھر تمہیں مرتقوہ کے روم میں چھوڑ دے گی۔ اب میں آرام کروں گی، کافی تھک گئی ہوں۔ رمشا نے ملازمہ اور بہو کو ایک ساتھ ہی ہدایات جاری کرتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی، اور وہ ایک نظر اس خوبصورت گھبرائی ہوئی لڑکی پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ موم کا بھی جواب نہیں، ہر ایک چیز پرفیکٹ ہے۔ اس نے سجے پھولوں سے سجے و مہکتے روم پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور چینج کرنے چلا گیا۔ اف، نوشے میاں سے انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عین العارفین چلا آیا اور مزے سے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ یار، اور موم کو بیوٹیشن کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی دیر میں پہلا اعتراض کیا تھا۔ تمہیں نہیں پسند تو منع کر دو، اور سچ بھابھی صاحبہ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، یہی ٹھیک رہے گا، تم جا کر رشیدہ سے کہہ دو۔ کیا کہ وہ بھابھی کو چھوڑ جائیں یہاں تمہارے کمرے میں؟ ہاں، جب سب جانتا ہے تو فضول بکواس کا مطلب؟ تم کچھ زیادہ ہی بے تابی نہیں دکھا رہے، اور منہ دکھائی میں کچھ دینے کو ہے یا خالی ہاتھ؟ شٹ اپ، موم کے ہوتے ہوئے کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈائمنگ سیٹ اسے دکھایا تھا جو رمشا ہاشمی نے رفت کو دینے کے لیے اسے دیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اب جانا یار، وہ بیوٹیشن فضول میں لیپا پوتی کر دے گی، اور مجھے مصنوعی نہیں فطری حسن پسند ہے۔ وہ اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے بھی شرارت کرنا نہیں بھولا تھا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اجلا عروسی میں بیوی نہیں، شوہر انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہے۔ اس کی شرارت پر وہ مسکرایا تھا، مگر جاتے ہی اس کی بات کی گہرائی جانچی تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ کمرے میں سے نکل گیا۔ وہ اپنی انا کے چاند کو ڈھلنے کیسے دے سکتا تھا، اور پھر بے مقصد ٹیرس پر ٹہلتا سگریٹ پھونکتا رہا تھا، اور پورا 1 گھنٹہ ضائع کر کے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگائے سوتی رفت کو دیکھ، جہاں نگاہ اس کے معصوم سادہ حسن پر ٹھہری تھی کہ وہ سرخ شرارہ میں محض نیچرل میک اپ کیے لائٹ سی جولری پہنے ہوئی تھی، وہیں اسے غصے نے آ لیا کہ وہ محض 1 گھنٹے اس کا انتظار نہ کر سکی اور سو گئی۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا۔ ان سے ٹکرا کر پرفیوم کی بوتلیں ارتعاش کا شکار ہو گئیں۔ شور کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کو دیکھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا بیڈ کی بائیں طرف جا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا تو اس کی گھبراہٹ و کپکپاہٹ بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، ہتھیلیاں بھی گلی پڑتی جا رہی تھیں۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کی کیفیات جانچتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اچھی لگ رہی ہو، سرخ رنگ تم پر کافی جچ رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو جس کی خوبصورتی نرماہٹ محسوس کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ سیدھا ہوتا ہوا انگلی کی مدد سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو تھوڑی سے اونچا کیا۔ اس کی پلکوں پر حیا و شرم کی دبیز تہ جمی انہیں لرزا رہی تھی۔ اس کی لرزش پلکوں کا رقص، چہرے پر بکھری حیا کی لالی، کٹاؤ دار لب کی تھرتھراہٹ اس نے بڑی مالکانہ نگاہوں سے دیکھی۔
انگلی نے تھوڑا سا لبوں تک سفر کیا تھا اور اس نے ہلکے سے دباؤ سے سرخ انگارے جیسی لپسٹک اس کے ہونٹوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں میں چرا لی تھی۔ وہ جو اس کی نگاہوں کی بےتابی سے سمٹے جا رہی تھی، اس کا لمس پا کر قدرے پیچھے ہوئی تھی اور اس کی اس حرکت سے وہ کافی محظوظ ہوا۔ ہاتھ تھامتے ہوئے لبوں تک لے جا کر بڑے والہانہ انداز میں بولا، نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ اس نے جیسے خود ہی کو سرزنش کی تھی، کیونکہ اس نے تو اب تک نگاہ اٹھا کر بھی اسے دیکھ پانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ یار ایک دفعہ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، مانا کہ تم ملکوتی حسن کی مالک ہو، مگر اب میں بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوں، اس نے فرمائش کی تھی۔ اس نے جسے پورا کرنے کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر دوسرے ہی پل پلکیں آرزوں کو سجدہ کرنے لگی تھیں اور وہ زیر لب مسکراتا اس کی جیولری اتارنے لگا۔ وہ جس کیفیت سے گزر رہی تھی وہ اس کے چہرے پر رقم تھی۔ اس نے جیولری اتار کر ڈائمنڈ نیکلس اس کے گلے میں سجایا تھا۔ اس کی خوبصورتی اب بڑھی ہے، تمہارے وجود سے سج کر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس کی سانسیں اس کے وجود سے اٹھتی مہک رفت کی سانسوں کو بوجھل کرنے لگی تھی۔ وہ اگر اس دن ان کی باتیں نہ سن لیتی تو آج اس کی اتنی چاہت و پذیرائی پر فخر محسوس کرتی، اپنا آپ موت پر لگتا۔ مگر وہ اس احساس میں گھری تھی کہ میں اگر خوبصورت نہ ہوتی تو آج یہاں اس سٹیج پر نہ ہوتی۔ خوبرو مردانہ وجاہت کا مالک مرتقوہ ہاشمی کبھی اس کا نہ ہوتا، مگر وہ اس کا اور وہ اس کی ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش و مسرور تھا تو وہ چاہ کر بھی مسرور نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے بے سود فتح و خوشی کے احساس میں ڈوبے پرسکون سے سوتے مرتقوہ ہاشمی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا تھا اور آنکھوں میں آ جانے والی نمی کو انگلیوں کے پوروں پر سمیٹتی فریش ہونے چل دی تھی۔ ولیمہ کی تقریب ایک ہفتہ بعد ہے جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ انوائٹ ہیں۔ ولیمہ کی شب آف وائٹ لانگ شرٹ و شرارہ میں بیوٹیشن کی مہارت سے کیے میک اپ کے ساتھ وہ اتنی زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ ہر اٹھنے والی آنکھ لمحہ بھر کو ساکت ضرور ہوئی تھی۔ مرتقوہ ہاشمی کی قسمت پر لوگ رش کر رہے تھے اور وہ بھی تو خود کو اس کے پہلو میں کھڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا۔ لوگوں نے ان کی جوڑی کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے، جبکہ وہ اس سب سے نروس ہو رہی تھی۔ مرتقوہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ایک ہفتے میں اسے کچھ نہ کچھ تو جان ہی گیا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ جسٹ 1 منٹ، میں موم سے بات کر کے آتا ہوں، اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیا تھا۔ موم، رفت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم گھر چلے جائیں۔ وہ سب کھانے سے تو فارغ ہو ہی گئے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی کہ جتنی واہ واہ سمیٹنی تھی وہ سمیٹ چکی تھی۔ اس کے میکے سے بھی تقریباً سب ہی آئے تھے سوائے مصطفیٰ ہاشمی کے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سب مرتضیٰ ہاشمی کی ریکویسٹ پر نہیں مانے تھے اور ہوٹل میں ٹھہرے تھے کہ وہ بیٹی کے سسرال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ رمشا کا رویہ ٹھیک ہوتا تو وہ بھائی کا گھر سمجھ کر رہ لیتے۔ وہ ان سب سے ملتی مرتقوہ ہاشمی کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ تم نے تو آج میرے ہوش اڑانے کا پروگرام بنایا تھا، اب تک کیسے خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا نا، بس میں ہی جانتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی اسے لیے کمرے میں چلا آیا تھا، اور وہ جو اس سے یہ امید نہیں رکھے ہوئے تھی، شرم و حیا کے حصار سے ہی نہ نکلی تھی کہ اسے نیچے اتارتے ہوئے اس نے شوخ جسارت کے ساتھ بےتابی سے کہا تھا، میں چینج کر لیتی ہوں، یہ سب بہت ہیوی ہے، اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ منمناتے لہجے میں گویا ہوئی، کیا ابھی سے؟ ابھی تو میں نے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا اور کچھ کہنے کی چاہ میں محض اس کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ ٹوٹا تو ہوں مگر ابھی بکھرا نہیں ہوں فراز، میرے بدن پر جیسے شکستوں کا جال ہے۔ 3 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے۔ اس نے مرتقوہ کے کہنے پر اس کا ہر کام خود کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ماں کا آفس جوائن کر لیا، اسے ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے، گھر کے کاموں کے لیے ڈھیر سارے ملازم موجود تھے، اس لیے اسے کام کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت، بس وہ کبھی کبھی مرتقوہ کے کہنے پر اس کی پسند کا کھانا بنا لیتی ہے۔ زندگی ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ مرتضیٰ ہاشمی اس کا خیال رکھتے ہیں اور امشا بھی ابھی تک تو روایتی ساس ثابت نہیں ہوئی، ان کا اپنا ہی ایک لائف سٹائل ہے۔ عین العارفین کو دیکھ
جو پہلے پہل اس کو ڈر لاحق ہوا تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہمیشہ بے حد عزت سے بات کرتا ہے، اور عابش نے بھی صحیح کہا تھا کہ اس کا وہم تھا، کیونکہ وہ اس ٹائپ کا انسان تھا ہی نہیں۔ مرتقوہ کی تو پھر کچھ گرل فرینڈز تھیں، مگر اس نے کبھی لڑکیوں سے راہ و رسم نہیں بڑھائے تھے۔ اس کو دیکھ تو نگاہ بے ساختگی میں ہی اٹھ جاتی تھی، مگر اس نے کبھی ایسا ویسا سوچا تک نہیں تھا، اور وہ تو اس سے عابش کے لیے کہہ بھی چکا تھا، اور اس نے بڑوں تک بات پہنچا دی۔ اب تو اس سے ایک احترام کا رشتہ جڑ گیا تھا۔ مرتقوہ ایک عام سا شوہر ثابت ہو رہا تھا، اور اگر اس نے وہ باتیں نہ سنی ہوتی تو وہ اس سب کو شاید فیل بھی نہ کرتی، مگر اب اسے کافی کم مائیگی کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ وہ نہ اس کا کوئی فون اٹینڈ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس سے دیر سے آنے پر استفسار کر سکتی تھی۔ وہ رات کے 11 بجے 12 بجے جب بھی آئے وہ کچھ پوچھ نہیں سکتی کہ وہ اب تک کہاں تھا، کیوں دیر سے آیا، اور اس پر یہ کہ وہ سو بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کھانا کھا سکتی تھی، چاہے وہ رات گئے آنے کے بعد یہ کہہ دے کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اس کے بعد وہ کھائے یا کھائے بغیر سوئے یہ بھی اس کی مرضی تھی۔ اسے اس سب سے کافی الجھن ہوتی تھی کہ وہ تو جیسے قید ہو کر رہ گئی تھی اور وہ ظالم صیاد بن گیا تھا۔ اسے گھر والے بہت یاد آتے تھے۔ وہ 3 ماہ میں 2 دفعہ آئے، جبکہ وہ خود ایک ہی دفعہ وہ بھی مصطفیٰ ہاشمی کے انتقال پر گئی تھی، اور آج وہ اتنی اداس اور پسمردہ اس لیے ہو رہی تھی کہ آج مصطفیٰ ہاشمی کا شہلم تھا۔ اس نے مرتقوہ سے جانے کی بات کی تھی اور وہ راضی بھی ہو گیا تھا، مگر عین ٹائم پر رمشا ہاشمی کی کال آ گئی کہ وہ آفس پہنچے، ایک اہم میٹنگ ہے، اور اسے مرتقوہ اکیلے بھیج نہیں سکتا تھا، سو آفس چلا گیا تھا۔ اور وہ جب سے کتنی ہی دفعہ رو چکی تھی، مگر دل کی حالت تھی کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے تھوڑی دیر قبل مرتقوہ نے فون کر کے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، ایک آفیشیل پارٹی میں جانا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی اس کے ساتھ اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کر چکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، شرم و حیا، ڈر جھجک یہ سب تو بہت فطری سی چیزیں ہیں، اور وہ اس کے ساتھ گئی ضرور، مگر مرتقوہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا، اور اس کی رہنمائی میں وہ کسی سے بھی خود اعتمادی سے بات کر لیتی کہ وہ جیسا بھی تھا اس کے لیے مضبوط سہارا اور ڈھال ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہے، اور کوئی اس کی بیوی پر غلط نظر ڈالے یہ وہ کہاں گوارا کر سکتا ہے۔ اس کی سوچ میں سے منفی اثر نکل جائے تو وہ ایک آئیڈیل ہمسفر تھا، مضبوط سائبان کہ جس کی چھایا میں عورت ہر ایک مشکل و مصیبت کی طرف سے پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پارٹی میں اپنی رضا سے نہیں بلکہ رمشا ہاشمی کے کہنے پر لے جا رہا تھا کہ وہ شوہر جیسا بھی ثابت ہو رہا ہو، وہ بیٹا بہت اچھا تھا۔ وہ بہت چاہ کر بھی خود کو جانے کے لیے راضی نہ کر سکی، روتے رہنے سے آنکھیں اور سر الگ دکھ رہا تھا۔ وہ 7 بجے جب گھر لوٹا تو اسے بستر پر دیکھ تشویش ہوئی، وہ سو نہیں رہی تھی۔ عید الفطر اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول تم اتنی ہی حسین ہو کی تیسری قسط۔ چوتھی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔